मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा नहीं लेके चलूँगा अभी, लेकिन अफसोस होता है, दिल जो है ना ज़ख्मी होता है कि यार हमने उलमा की सलाहियतों को किधर तुम लोग खपवा रहे हो, ठीक है ना, किधर लगवा रहे हो। जो मसाइल हो चुके थे ख़त्म करते, अब आगे चलते किसी और तरफ, दोबारा से वही उठा लिया सर। तरावी के फड्डे, फिर मुल्हिद लोग, सेकुलर लोग देख रहे हैं यार, एक कह रहे 20 होती हैं, कह रहे 8 होती हैं, कह रहे 12 होती हैं, कह रहे जितनी चाहे पढ़ो। एक नई जंग में उम्मत को छेड़ दिया। बहस चल रही है रमज़ान के मुकद्दस महीने में क्या हो रहा है, पढ़ ना वो रहा है ना ये रहा है, समझ रहे, पढ़ ना वो रहा है ना ये पढ़ रहा है। झेलम वाली सरकार का भी नया क्लिप आया है, उसमें झेलम वाली सरकार ने कहा है कि फ़र्ज नमाज के अलावा जितनी नमाजें हैं घर में पढ़ना अफजल है। बहुत सारी हदीसें इस पे लाई झेलम वाली सरकार कि घर में पढ़ना अफजल, घर में पढ़ना। भाई अफलातूनियाँ और बुखरातियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी हदीसें हैं। तरावी की हदीस दिखाओ कोई कि जिसमें आता हो घर में पढ़ना अफजल है, तरावी मुस्तस्ना है। दूसरी बात यह कि ये तरावी का जो आखिरी वक्त है ना, तहज्जुद का वक्त है, ये भी आज बाज़ अहले हदीस ने कहा कि असल तो आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। भाई ठीक है, असल आखिरी वक्त है, लेकिन हज़रत उमर ने जब अव्वल वक्त में पढ़वा दी तो तुम भी पढ़ लो ना, पब्लिक की आसानी के लिए। तो हज़रत उमर के करने से अब अव्वल वक्त असल बन गया है। देखो इशा की नमाज का असल वक्त है 1/3 रात, हदीसों में तरगीब है, लेकिन पढ़ी नहीं जाती। पढ़ी कब जाती है? अव्वल वक्त में, क्योंकि 1/3 तक जागेगा कौन? तो इसी वजह से तो सहाबा अव्वल वक्त में तरावी पढ़ते थे। तो जब एक चीज सहाबा ने कर ली उम्मत की आसानी के लिए और खुलफाए राशिदीन ने की है, आम लोगों ने भी नहीं की है, तो हमारे लिए अब वही अमल क्या बन गया है? सुन्नत बन गया है। अब इस बहस में कि असल तो तहज्जुद में पढ़िए, अबे भाई छोड़ दे इस असल को, जो सदियों से हो रहा है, जो सहाबा ने शुरू किया वो ईशा के बाद है, तो अब ईशा के बाद ही पढ़ो अब बैठ के। अब असल यही बन चुका है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? अब असल यही बन गया है। अब ये अफलातूनियाँ, बुकरातियाँ और इल्मी मोशगाफियाँ छोड़ने का सिवाय उम्मत को लड़वाने और इख्तलाफ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया सहाबा ने कर दिया, तयशुदा, ख़त्म, फिनिश। अब कुछ और काम करो। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, किसी की तरावी रह जाए तो वो पढ़ ले आखिरी वक्त में। बहुत बड़ा फंटर है, आखिरी वक्त में रात को तहज्जुद में उठ के पढ़ेगा 20 रकात, तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि हज़रत उमर का कौल है वल्लती तनामून अन्हा खैरुम मिम्मा तक़ूमून, जिस नमाज से तुम सो रहे हो ना वो ज़्यादा बेहतर है इससे, यानी आखिरी वक्त में पढ़ना। इसका बाज़ लोगों ने मतलब ये लिया है, वो झेलम वाली सरकार ने, कि असल तहज्जुद ज़्यादा फजीलत है। भाई हज़रत उमर ने ये नहीं फरमाया कि तहज्जुद की, अगर बिलफर्ज ये भी मान लिया जाए ना, तो भी ये शुरू भी किसने कराई है? हज़रत उमर नहीं कराई है, अव्वल वक्त नहीं। और दूसरी बात ये कि अल्लामा इब्न हजर ने इसका मतलब बयान किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद में पढ़ना अफजल नहीं है, घर में पढ़ना अफजल है। झेलम वाली सरकार का भी नया क्लिप आया है, उसमें झेलम वाली सरकार ने कहा है कि फ़र्ज नमाज के अलावा जितनी नमाजें हैं घर में पढ़ना अफजल है। बहुत सारी हदीसें इस पे लाई झेलम वाली सरकार कि घर में पढ़ना अफजल, घर में पढ़ना। भाई अफलातूनियाँ और बुखरातियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी हदीसें हैं। तरावी की हदीस दिखाओ कोई कि जिसमें आता हो घर में पढ़ना अफजल है। तरावी मुस्तस्ना है। आप ला रहे हो हदीसें कि जो है ना भरम में लेने के लिए कि हदीस में आता है सबसे अफजल नमाज कौन सी है? घर की है। सबसे अफजल नमाज कौन सी है? घर की। भाई कौन इन हदीसों का इनकार कर रहा है? तरावी में कहां हदीस में आता है कि घर में अफजल है? तरावी तो नबी ने मस्जिद में आके 3 दिन पढ़ी है, और हजरत उमर ने कहां कायम करवाई है? मस्जिद में कायम करवाई है। तो इससे पता चल रहा है मस्जिद को आबाद करना अफजल है। हजरत उमर खुद घर में पढ़ते थे, उसकी वजह यह कि वो हाफिज कुरान थे। तो जो हाफिज हो उसके लिए तो खुद पढ़ना ज्यादा अफजल है, क्योंकि मस्जिद में तो इसलिए पढ़ा जाएगा कि सारे हाफिज नहीं होते, तो वो कुरान सुने, रौनक कायम हो। तभी तो हजरत अली जब मस्जिदों में जाके देखते कि मस्जिदों में तरावी से क़िरात की आवाज़ें गूंज रही हैं, कहते थे अल्लाह उमर की कब्र को नूर से भर दे, हमारी मस्जिदों को उसने आबाद कर दिया। और आप लोगों का कि घर में पढ़ना अफजल, तो इससे मस्जिदें आबाद होंगी, वीरान होंगी? अगर झेलम वाली सरकार उस दौर में होती, हजरत अली के दौर में, हजरत अली आके कहते मस्जिद नबी में देखते तरावी की रौनक है, और हजरत उमर की तारीफ करते कि हमारी मस्जिदों को उमर ने आबाद कर दिया, तो झेलम वाली सरकार कहती कि अफजल क्या है? घर में पढ़ना है। वो कहते यार तू खुश हो रहे हैं यार, हम यहाँ मस्जिद आबाद हो रही हैं और तू फतवा दे रहा है क्या पढ़ना अफजल है? घर में पढ़ना अफजल है। तो आजकल के स्कॉलर को जब तुम मुज्तहिदीन को छोड़ोगे ना, तो फिर यही चलेगा मार्केट में जो हो रहा है। इसलिए मस्जिद में पढ़ना तरावी अफजल है। हाँ, आम नवाफिल घर में पढ़ना, बोलो,
افضل ہے. ہاں اس شخص کے لیے گھر میں پڑھنا اپنے طور پہ پڑھنا افضل ہے جس کو خود قرآن آتا ہو. میرا بچہ حافظ ہے, وہ تو گھر میں پڑھا رہا ہے, اس سے قرآن ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد کو آباد کرنا افضل ہے, کیونکہ یہ عمر کی سنت ہے. اور صرف عمر اس میں اکیلے نہیں ہے, حضرت عثمان نے بھی عمر کی سنت کو فالو کیا, حضرت علی نے بھی حضرت عمر کی سنت کو فالو کیا, اور پھر چاروں اماموں نے فالو کیا, اور آج تک حرمین شریفین, مسجد قباء, مسجد اقصی میں اب تک 20 ہو رہی ہیں, اب بھی 20 ہو رہی ہیں. تو 1400 سال سے ایک امت تواتر سے ایک عمل چلا آ رہا ہے. تو خدا کا واسطہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے, تبدیل ہوگا نہیں, امت ایک نئی بحث میں پڑ جائے گی. تو لوگوں کو اب مسجد میں آنے دو, آباد کرنے دو مسجدوں کو. تو جماعت سے پڑھنا افضل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون کی جو حدیث ہے نا کہ آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, اس میں بھی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے, بلکہ مطلب ہی کہ یہ رات کے آخری حصے میں ہوتی تو زیادہ فضیلت تھی اس کی. لیکن ظاہر ہے نہیں ہو سکتی, عوام اس کو افورڈ نہیں کر پائے گی, تو اس لیے اس عارضے کی وجہ سے اول وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو آج ہم نے چوتھا پارہ پڑھا ہے جلدی جلدی, اب وقت تو کافی ہمارا تراویح کے مسئلے میں ہی نمٹ گیا. میں انشاءاللہ اس پہ خاندانی قسم کی ریکارڈنگ کرانے والا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ خاندانی, آپ دعا کرو اللہ میرے وقت میں برکت دے. تو ہم فارغ تو ہیں نہیں, بی سیوں اور کام ہے, سرکار کا کام تو کیا ہے ہر ہفتے بیٹھ کے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. تو وہ جو ایک پھونکو والی سرکار ہے نا, اور ایک جہلم والی سرکار ہے. تو جہلم والی سرکار پھونکو والی سرکار سے بہت اوپر کی چیز ہے. خیر ہمارا جہلم والی سرکار سے کوئی ذاتی پھڈا نہیں ہے, جہلم والی سرکار کے کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں, میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا کہ ایک نفرت میں انتہا تک پہنچو, کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں. لیکن جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ مسائل بتانا چھوڑ دے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ الحاد کے خلاف کام کریں, آپ جیسے قیصر راجہ صاحب کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بھی کریں. سیکولرزم کے خلاف کام کریں, آپ لوگوں کو نصیحت کریں, مسائل آپ کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اتنے بڑے آدمی سے جب مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے, حالانکہ وہ تو بہت میچور آدمی, اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے رجوع بھی کر لیا, اتنے بڑے آدمی نے, یہی ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. تو آپ تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی؟ تو آپ کیوں بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو؟ آپ کا وہ ہے نا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا. جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک چیز کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ آج مذہبی لوگوں نے امت کو کن جھگڑوں میں ڈال دیا ہے. ان جھگڑوں کی وجہ سے ہم قرآن مجید کی اصل تعلیمات سے محروم ہو گئے ہیں, جو جن چیزوں کو قرآن فوکس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے بہت سارے جھگڑے اس امت کے ختم کر دیے تھے, اور ان مسائل پر امت کا اجماع ہو گیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر دوبارہ انہی مسائل کو اس امت میں اٹھایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے علماء کی صلاحیتیں بجائے ان مسائل کے جن کو قرآن نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے, ان سے ہٹ کے آج کل کے اسکالرز ہی کے اس پلک پانا لے کے انہی کے اسکرو ٹائٹ کرنے میں لگا رہتا ہے سارا ٹائم ہمارا. ابھی میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا, اس طرح کے اور BCO مسائل ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی میں اب ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ یہ وہ مسائل تھے جو امت نمٹا چکی تھی. یہ مسائل امت میں, آپ لوگوں نے سنا ہے وہ عدالتی خلا والا بیان؟ آپ نے سنا ہے وہ جو بیٹھے ہیں؟ یہ وہ مسائل تھے جو امت ان سے فارغ ہو چکی تھی. یہ کوئی نیا دین تھوڑی ہے جو ابھی 15ویں صدی میں آ رہا ہو. میں اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, پھر لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اگر فرقہ واریت سے بچنا ہے نا تو اپنے آپ کو مجتہدین کا پابند کرو. یہ جو 4 بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں نا, ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس فرقہ واریت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ آج کل کے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ گمراہ کر دیں گے. علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اللہ نے جو خاص قسم کی فہم دی ہوتی ہے, سمجھ دی ہوتی ہے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت,
باریک مسائل میں وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اگر وہ ہر ایک کے پاس ہوتی تو اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے رب حامل فقہ غیر فقیہ؟ بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اب یہ تراویح کا ایک اتنا بڑا پھڈا کھڑا ہو گیا نا پوری دنیا میں. جب سے حرم میں 10 ہوئی ہیں, 8 پڑھنی ہے, 12 پڑھنی ہے, 14 پڑھنی ہے, 20 پڑھنی ہے, یعنی آپ اگر یوٹیوب کھولتے ہو, کسی نے کہا 20 پڑھنی ہے, دوسرا کے لیے پارا ہوگا 8 پڑھنی ہے, تیسرا کے لیے پارا ہوگا 16 پڑھنی ہے, چوتھا کے لیے پارا ہوگا بھائی جتنی چاہے پڑھو. ہمارا یہ بھانجا ہے نا واسع خان, فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا تھا, اصل تو قرآن سننا ہے لہذا جتنی چاہے پڑھو. اس نے کہا پھر 2 رکعت میں ہی پڑھ لو پورا قرآن, پھر یہ 8 اور 16 کے پھڈے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بات خوب سمجھ لیں, یہ جھگڑے امت نمٹا چکی ہے. اب دوبارہ سے ان مسائل کو کھڑا کریں گے سوائے بحث مباحثے کے, فرقہ واریت کے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ تراویح کوئی آج پہلے دن تھوڑی آئی ہے 15ویں صدی میں. یہ تو صحابہ تابعین میں جب ائمہ مجتہدین تھے نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, جو امت کے بہت بڑے محققین ہیں, اسکالرز ہیں, ان لوگوں نے تحقیق کر کے یہ مسئلہ نمٹا دیا ہے. اور ان کی تحقیق وہ زیادہ قابل اعتماد ہے بنسبت آج کل کے اسکالرز کی تحقیق کے, چاہے وہ حرم ہی میں کیوں نہ ہو, حرم کے سعودیہ کے کوئی اسکالر ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ الجھتے چلے جاؤ گے. ابھی کچھ دن پہلے ایک شیعہ عالم کا بیان آیا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے منورٹی میں جو فرقہ ہے نا وہ اہل حدیث ہے, سب سے کم تعداد ان کی ہے, لیکن سب سے زیادہ فرقے ان میں ہیں. یعنی افراد کے لحاظ سے سب سے کم اور فرقوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ. وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے امت کو بے لگام کر دیا کہ ہر آدمی خود ہی کرتا پھرے, تو بھائی ہر آدمی کی رائے دوسرے سے الگ ہے. چند ایک مسائل میں اتفاق ہوگا, باقی وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر. خود تراویح میں ہی اہل حدیثوں کی رائے دیکھ لو آپ, کوئی کہہ رہے ہیں 8 سنت ہے, کوئی کہہ رہے بھائی جتنی چاہے پڑھو, اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے. اور غامدی صاحب کی طرف جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے ہی نہیں. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ 3 دن نبی نے پڑھ کے جو کام چھوڑ دیا تو اس کو پڑھ کیوں رہے ہو, تم کر کیوں رہے ہو. تو یہ مسائل امت پہلے نمٹا چکی ہے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پہلے ہو چکے ہیں سارے مسائل. عدالتی خلا پہ میں کیوں اتنا چیخا ہوں, مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے. دیوبندی مولوی, اہل حدیث مولوی جو آج کل کے ہیں, قدیم اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کوئی بھی اس خلا کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آج کل کورٹ میں ہو رہا ہے. لیکن اب وہ اسکالرز آنا شروع ہو گئے. جو مسئلے پہلے نمٹ چکے ہیں بھائی ان کو مت اچھالو. یہ قرآن حدیث کے نام پہ لوگ منجن بیچیں گے. بعض مخلص بھی ہوتے ہیں ان میں ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں جو بڑے مخلص ہیں, لیکن بھائی آپ کی جو سمجھ ہے وہ ابو حنیفہ شافعی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ اپنی رائے کیوں تھوپ رہے ہو امت پہ؟ امت کو چلنے دو یار جیسے چلتی آ رہی ہے. صدیوں سے تراویح پر اجماع ہو چکا ہے, 20 رکعت ہے, 20 سے کم نہیں ہے, زیادہ پر تو ہے 20 سے کم نہیں ہے. جب ایک چیز نمٹ گئی, امت نے فائلیں لپیٹ کے, آج سے آپ 100 سال پہلے جائیں گے نا اپنے باپ دادا سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمیں تو پوری روئے زمین پہ کہیں بھی 20 سے کم نماز نہیں ہوتی تھی. ایک نئی فائل کھول دی ہے. پھر وہ استدلال کرتے ہیں بخاری میں 8 رکعتیں ہیں, بخاری میں تو 8 بھی ہیں, بخاری میں تو 17 بھی ہیں. حضرت عائشہ ام سلمہ مختلف صحابیات سے کہ نبی 17 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور وہی بات ہے کہ تہجد والی حدیثوں کو آپ تراویح پہ فٹ کیسے کر رہے ہو؟ نبی نے تو تراویح 3 دن پڑھی ہے, اس میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی. وہ تو حضرت عمر کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر حضرت عمر سے 2 روایتیں 8 بھی ہیں 20 بھی ہیں. اگر 8 والی صحیح روایت ہوتی تو کوئی تو روئے زمین میں اس وقت 8 پڑھ رہا ہوتا نا. اس مسئلے کو میں انشاءاللہ ابھی ریکارڈ کرواؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آدمی عبادت کرے, اللہ اللہ کرے. ہمیں کن مسائل میں اب چپ بیٹھے رہے نا اگر, تو امت گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. چپ بیٹھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. میں عدالتی خلا پہ چپ بیٹھا رہتا تو وہ منجن تو بکتا نا پھر دبا کے, تو مجھے اپنے ٹائم کو فارغ کرنا پڑا. اب آدمی عبادت کرے, قرآن کے دوسرے مضامین کو سوچے, یا ان اختلافات کے بکیڑوں میں پڑے. اگر ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں, لوگ تو چھوڑ دیں گے پھر ائمہ مجتہدین کو, لوگوں کو تو پھر آج کل کے اسکالرز
یرغمال بنا لیں گے, کھیلیں گے ان کے جذبات سے. خوب سمجھ لو, نہ سعودیہ کا کوئی مفتی امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے. ہم کسی عالم کی توہین نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے نا سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ, بھائی آج کل کے فتوے ہیں یہ, صحیح ہے نا, چاہے سعودیہ کے ہوں, چاہے حرم کے ہوں, چاہے ملیشیا کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, چاہے جاپان کے ہوں. وہ فہم اللہ نے آج لوگوں کو نہیں دی ہے جو قدیم لوگوں کو دی تھی. اور بار بار بتاتا ہوں, ائمہ مجتہدین جو ہے نا, یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہیں. ان لوگوں نے نمازیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ لوگ سند کے محتاج نہیں تھے بہت سی چیزوں میں. ایک بس چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ نہ رہ جائے, جو بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. آج ہر چیز میں جو حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں نا, حدیث دکھاؤ, کہیں 20 رکعت تراویح, حدیث دکھاؤ. بہت سارے مسائل میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے. وہ تواتر عملی سے ثابت ہیں. عملی تواتر سمجھتے ہو, سینہ بسینہ چلے ہیں. اس کی میں بہت دفعہ مثال دیتا ہوں کہ خواتین صفا اور مروہ پہ چلنے کا حکم ہے, دوڑنے کا حکم نہیں ہے. جب حج عمرے پہ خواتین جاتی ہیں تو دوڑیں گی یا چلیں گی؟ چلیں گی. کوئی حدیث دکھا دو, کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں. حضرت عائشہ سے ایک اثر منقول ہے, وہ بھی ضعیف ہے, لیکن امت نے دیکھا, تابعیہ نے صحابیات کو دیکھا کہ وہ چل رہی ہیں, دوڑ نہیں رہی ہیں. پھر تبع تابعین جو تھیں انہوں نے, ان عورتوں نے تابعین کو دیکھا. تو یہ تواتر سے سلسلہ چلتا ہوا آج تک اسی طرح آ رہا ہے. اب کوئی اسکالر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ نہیں, یہ مولویوں نے منجن بیچا ہوا ہے کہ خواتین چلیں گی دوڑیں گی نہیں. بخاری میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ دوڑیں گی نہیں چلیں گی. صحیح مسلم میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ چلیں گی دوڑیں گی نہیں. قرآن میں دکھاؤ, اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں دکھاؤ. کوئی دکھا سکتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دکھا سکتے بھائی. ہمارے پاس تو جواب آسان ہے بھائی, چاروں اماموں کا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے. وہ بڑے محقق تھے, انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ ایک چیز سینہ بسینہ تواتر سے چلی آ رہی ہے, اسی کو کتابوں میں بند کر دیا کہ بھائی یہ اب بحث سمٹ چکی ہے, کیونکہ امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ کبھی بھی جمع بولو نہیں ہو سکتی. امت گمراہی پہ نہیں جمع ہو سکتی, بس یہ طے ہو گیا. اب اگر کوئی اسکالر اٹھے اور دلیل دینا شروع کر دے کہ نہیں جی یہ تو غلط ہو گیا, بھائی خواتین تو دوڑیں گی چلیں گی تھوڑی, اور دلیل دینا شروع کر دے کہ حضرت ہاجرہ بھی تو عورت تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, وہ چلی تھیں یا دوڑی تھیں؟ بولو دوڑی تھی. اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو, عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھو, جیسے جیسے میں نے کیا ویسے ویسے کرو. تو صحیح حدیث ہے, نبی چلے تھے, نبی دوڑے تھے, چلے, جو ہری پٹی ہے نا اس پہ, نبی دوڑے تھے چلے نہیں تھے. تو نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو, اور اس حدیث میں نبی نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. اب ہم جواب میں کہیں یار چاروں اماموں کا اجماع اس پر کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. لو بھائی, نبی کو چھوڑ کر کس کے فتوے مان رہے ہو؟ اماموں کے فتوے. یہی تو شرک ہے, یہی تو منجن ہے, یہی تو گمراہی ہے. تو یہ کوئی معقول بات ہوگی؟ ہم جواب میں یہی کہیں گے بھائی نبی کی حدیث بعض دفعہ حدثنا فلان کے طریقے سے پہنچتی ہے, بعض دفعہ نبی کا طریقہ سینہ بسینہ عملاً پہنچتا ہے. جو عملاً سینہ بسینہ پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے, جبکہ حدیث جو سند کے لحاظ سے پہنچتی ہے اس میں راوی سے غلطی کا امکان ہوتا ہے. یہاں جو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی پر میں نے چند عرصے پہلے ایک پیش گوئی کی تھی کہ آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا, جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں, آپ اس کو تقلید کہہ لیں, اتباع کہہ لیں, ایک ہی نام ہے, وہ ایک ہی مطلب ہے. وہ کیا کریں گے, یہ فتویٰ دیں گے فیوچر میں کہ عورت بھی صفا مروہ پہ دوڑے گی چلے گی نہیں. میں نے کہا تھا یہ دیکھنا یہ فتویٰ آئے گا اور پھر امت ایک نئی بحث میں لگ جائے گی. تو میں نے ناصر الالبانی رحمہ اللہ, بڑے عالم تھے لیکن وہ سلفی عالم تھے, وہ مجتہدین کی اتباع کو نہیں سمجھتے تھے کہ اتباع کی جائے کسی, وہ کہتے تھے بھائی بس ڈائریکٹ قرآن حدیث. ان کا یہ فتویٰ انٹرنیٹ پہ موجود ہے,
کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ بولو دوڑے گی. اور دلیل یہی دی ہے انہوں نے کہ بھئی نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. دوسری بات حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ تو عورت تھی نا, تو عورت ہونے کے باوجود وہ چلی تھیں یا دوڑی تھیں؟ بولو نا, دوڑی تھیں. تو انہی کی اتباع میں عورتیں کیوں نہیں دوڑیں گی؟ یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے. اگرچہ عرب علماء نے اس پہ رد کیا کہ بھئی یہ تو اجماع کے خلاف ہے. بھائی بات یہ ہے, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اور بن باز وغیرہ رحمہ اللہ نے رد کیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, اس پر بھی تو اجماع ہو چکا ہے صدیوں سے. عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, اس پر بھی کیا ہے؟ اجماع ہے. تو ایسے ہی 20 رکعت تراویح میں بھی کیا ہے؟ اجماع ہے. بھائی اس سے زیادہ ہی کا قول ہے, کم نہیں ملتا ہمیں. مجتہدین کی بات کر رہا ہوں جن کے اجماع کا اعتبار ہوتا ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر قول میں مل جاتے ہیں ہمیں. شاذ اقوال جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر قول, جو ریلائبل علماء ہیں جن کی بات کا ایک امت نے جن کو ویلیو دی ہے, تو یہ وہ مسائل تھے جو امت میں کیا ہو چکے تھے, ختم. اب پھر سے اٹھائے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. تراویح میں حضرت عمر سے 2 روایتیں ہیں نا, ایک 8 والی ایک 20 والی, تیسری کوئی روایت نہیں ہے. جمہور علماء کہتے ہیں وہ 8 والی روایت ضعیف ہے. اس کی 2 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ امام مالک نے اس پہ خود فتویٰ نہیں دیا اپنی کتاب میں لکھ کے بھی. میں اس لیے اب بات مکمل کرنی پڑتی, میرے پھر ادھورے کلپ چل جاتے ہیں. امام مالک خود اس پہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ روایت مضطرب ہے, راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کی سند ٹھیک ہونے کے باوجود مضطرب ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی تو پوری روئے زمین پہ کوئی تو نظر آ رہا ہوتا نا, اس وقت 8 پڑھتا ہوا. کوئی روایت بھی نہیں ملتی, کہیں بھی نہیں کچھ ملتا کہ ہمیں کسی نے 8 پڑھی ہو. اور چوتھی بات یہ کہ فرض کر لو حضرت عمر نے 8 پڑھی ہیں. اب کچھ اسکالرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اصل میں 8 شروع کروائی تھی, بعد میں 20 کر دیں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. لوگوں کو کیا ہو قرآن پڑھنے میں, کیونکہ 8 رکعتوں میں جب آپ قرآن ختم کریں گے بہت لمبی رکعتیں ہو جاتی ہیں, تو اس کو 20 کر دیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں اختیار ہے جتنی چاہیں پڑھو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راوی بیان کرتا کہ حضرت عمر نے جو حکم دیا نا قاری کو نماز پڑھانے کا, وہ کبھی 8 پڑھاتا تھا, کبھی 12 پڑھاتا تھا, کبھی 16 پڑھاتا تھا, کبھی اتفاق سے زیادہ جوش آیا تو 20 بھی پڑھاتا تھا. یہی کیا ہے کہ 8 ملتی ہے اور کتنی 20. اس کا مطلب دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے, اختیار نہیں ہے. تبھی مجتہدین نے ان حدیثوں سے اختیار نہیں سمجھا, مجتہدین نے اسپیسیفک ایک عدد متعین کیا ہے. میں اس پہ انشاءاللہ بہت جلد پورے ریفرنسز, جیسے خلا والا مسئلہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے نا, خلا والا مسئلہ اسی اسٹائل میں انشاءاللہ تراویح والا مسئلہ بھی میں ریکارڈ کروانے والا ہوں. مقصد امت کو اختلاف میں دھکیلنا نہیں ہے, مقصد امت کو اختلاف سے نکالنا ہے کہ ایک چیز جس پر امت کا اجماع ہو چکا تھا اب دوبارہ اس میں پھڈا پیدا مت کرو. تو آج کچھ اسکالر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اختیار ہے 8 پڑھیں 15 16 پڑھیں. تو اگر یہ اختیار ہوتا تو حضرت عمر سے روایت کیا ہوتی, کبھی 8 پڑھ لیا کرتے تھے, کبھی 16 پڑھا دیا کرتے تھے, کبھی 20 پڑھا دیا کرتے تھے. یہ کیا ہے کہ 8 اور 20, پھر علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے. تو کچھ اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں 8 پڑھائی تھی, بعد میں کیا کر دیں, بولو 20 کر دیں تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. فرض کر لو یہ بات ٹھیک ہے, تو جب کر دیں تو آپ بھی کر دو نا. اب آپ بتاؤ جہاں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں کتنا مشکل ہے وہاں قرآن ختم کرنا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مساجد جہاں 8 ہوتی ہیں وہاں قرآن ختم نہیں ہوتا, لوگوں سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. تو اگر رکعتوں کی تعداد بڑھائی تھی تاکہ قرآن ڈیوائیڈ ہو جائے, رکعتیں ہلکی ہو جائیں, تو جو کام کر دیا اور امت نے اس کو لے لیا, مجتہدین نے بھی لے لیا, صحابہ نے بھی ایکسیپٹ کیا, تابعین نے بھی ایکسیپٹ کیا, تو آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لو. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. مسلم امہ من حیث الامہ جس کام کو لے لیتی ہے تو اللہ کی نظر میں بھی وہ کام کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اس میں پھر 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے عدد وہ لے لیا جو حضرت عمر سے تواتر سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے 20 رکعت. پھر اگر کسی سے نہیں پڑھی جا رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, مسئلہ تو چینج نہ کرے نا وہ.
ایک آدمی سے 4 پڑھی جا رہی ہے، بھائی تو 4 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت 8 کی ہے تو 8 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت کتنے کی ہے؟ 16 کی ہے تو 16 پڑھ لے. سنت مؤکدہ ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے تراویح. لیکن اس میں آپ رکعتوں کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. اور بار بار میں کہتا ہوں یہ ترویحہ، اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ دیوبندی بریلویوں نے اس کو یہ نام نہیں دیا. تو اسلاف جب اس کو تراویح کا نام دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ 8 رکعتیں سنت ہیں تو ترویحتین کا نام دینا چاہیے اس کو. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں تو 8 رکعتیں 2 ترویح ہے، جس کو عربی میں ترویحتین کہا جائے گا، تراویح نہیں کہا جائے گا. تراویح کا مطلب بہت سارے ترویح ہے، وہ تو 8 اور 12 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اب لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ جی فلاں سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ، فلاں سعودیہ. میں بھی انشاءاللہ جو کلپ ریکارڈ کرواؤں گا نا اس میں بعض سلفی مفتیوں کے بھی فتویٰ لے کر آؤں گا. میں سعودیہ کے بھی سارے مفتی اس میں ایک رائے پر جمع نہیں ہے. وہاں خود سلفی مفتیوں میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں 20 رکعت سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں کی رائے ہے یا بریلوی، پوری امت کا مسئلہ ہے. ہاں اب اس کو چینج کر دیا ہے تو اب تو بہت کچھ الٹا پلٹا امت میں ہو گیا ہے. کوئی بھی یاد رکھو جب کوئی نماز ہوتی ہے نا اس کی اگر رکعتیں متعین نہ کی جائیں لوگ کنفیوز رہتے ہیں. اب تراویح میں جو فتویٰ دے دو آپ کے جتنی چاہے پڑھو تو ایسا ہوگا نہیں، پریکٹیکلی یہ چلتا نہیں ہے. کسی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن امام نے اتنی پڑھ لی اگلے دن اتنی پڑھ لی. چلیں گے ہی نہیں، وہ چلے گا ہی نہیں. فتویٰ مارکیٹ میں متعین کرنا پڑے گا آپ کو. 8 پہ لاؤ گے، جیسے حرم میں 10 کر دی نا، انہوں نے بھی اب 10 کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج 8 ہو رہی ہیں کل 12 ہو رہی ہیں کل 15 ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر نے بھی ایک اسپیسیفک تعداد تھی جو متعین کر کے لوگوں کو دی تھی کہ بھئی اس تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ ایسے بے لگام چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، معاملہ خراب. اور ایک آخری بات یہ کہ امام ترمذی جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں نا کہ تراویح کی تعداد میں کوئی عدد متعین نہیں ہے، یہ امام ترمذی نے امام احمد کا قول متعین کیا ہے. تو اس کے 2 جواب سن لو کہ ایک تو امام ترمذی نے کچھ تراویح کی رکعتیں بیان کی ہیں، ان میں 8 اور 10 کو تو بیان نہیں کیا، 16 20 40 اس طرح کر کے کچھ بیان کی ہیں. تو امام احمد کے قول کا مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی جو چاہے پڑھ لو. 8 اور 10 کی تو امام احمد بن حنبل نے بات ہی نہیں کی ہے. دوسری بات یہ کہ امام احمد بن حنبل کا جو اصل مذہب ہے وہ تو ان کی فقہی کتابوں میں منقول ہوگا نا، وہ زیادہ قابل اعتماد ہے. تو امام احمد بن حنبل کے جو اپنے شاگرد بیان کرتے ہیں امام احمد سے، جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں، وہ 20 رکعتیں بیان کرتے ہیں. تو امام ترمذی کی بات اور امام احمد بن حنبل کے اپنے شاگردوں کی بیان میں کیا ہو رہا ہے، جو فقہ میں ان کے شاگرد، ان میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے فقہ حنبلی میں امام ترمذی کے قول کو نہیں لیا گیا، فقہ حنبلی میں امام احمد بن حنبل کے قول کو جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ لیا گیا ہے. اس لیے فقہ حنبلی میں 20 رکعتیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے یہ بھی بہت سے لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں. خیر، آج میں یہ جب ٹاپک چھیڑا ہے نا تو ایک آیت اس حوالے سے بھی آج کی صورت میں آئی ہے، وہ بھی میں پڑھ دوں آپ کو. قرآن میں آج اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر انشاءاللہ میں اگلی آیتوں کی طرف آؤں گا. اس ٹاپک کو میں زیادہ نہیں لے کے چلوں گا ابھی، لیکن افسوس ہوتا ہے، دل جو ہے نا زخمی ہوتا ہے کہ یار ہم نے علماء کی صلاحیتوں کو کدھر تم لوگ کھپوا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کدھر لگوا رہے ہو. جو مسائل ہو چکے تھے ختم کرتے، اب آگے چلتے کسی اور طرف، دوبارہ سے وہی اٹھا لیے سر تراویح کے پھڈے. پھر ملحد لوگ، سیکولر لوگ دیکھ رہے ہیں یار، ایک کہہ رہے 20 ہوتی ہیں، کہہ رہے 8 ہوتی ہیں، کہہ رہے 12 ہوتی ہیں، کہہ رہے جتنی چاہے پڑھو. ایک نئی جنگ میں امت کو چھیڑ دیا. آپ لوگوں کو میں عرض کروں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ نہ مفتی طارق مسعود کی مانو نہ آپ کسی اور کی مانو. آپ بولو قرآن و آپ کہہ سکتے ہم تو قرآن و سنت کی مانیں گے، تو بھائی قرآن و سنت کی تشریح ہر آدمی کیا کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے نا. 20 والا بھی قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کر رہا ہے، 8 والا بھی، 12 والا بھی، 16 والا بھی. آپ بولو سب کی ایسی کی تیسی. میں ان محققین کی تحقیق کو مانوں گا جن محققین کے محقق ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. اور 4 امام ہی ہیں جن کا فقہ چلا ہے دنیا میں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل. اگر آپ کو حنفیوں سے کوئی چڑ ہے تو آپ شافعی بن جاؤ بھائی، آپ مالکی بن جاؤ، آپ حنبلی بن جاؤ. ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو ڈنڈا لے کے آپ کو حنفی بنانے میں لگے ہوتے. ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ چھوڑ دو حنفی، آپ حنبلی بن جاؤ، فقہ حنبلی کو فالو کرو A to Z، لیکن ایک کو کرو فالو تمیز سے. اگر آپ نے فالو نہیں کیا نا تو پھر آج کل کے اسکالرز آپ کو
قرآن و سنت کے نام پہ ہٹا دیں گے, برباد کر دیں گے. اور میرے ایک دوست اہل حدیث تھے, ان کو میں خاص طور پہ کہا کرتا تھا, بڑے نیک پرہیزگار. میں نے کہا دیکھو آپ کی حد تک تو معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اگلی نسل اور پھر اس کے بعد والی نسل وہ بہک چکی ہوگی, کیونکہ آپ نے امت کو ہٹا دیا ائمہ مجتہدین سے. میرے دوست بہت ابھی بھی ہیں, تھے کیا. میں نے کہا آپ کو میں جانتا ہوں, آپ کوئی اجماع کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. آپ ٹھیک ہے چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, لیکن کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہو. میں نہیں کہتا کہ آپ گمراہ ہو, لیکن یہ بتا دوں آپ کی اگلی نسل اس سے ایک قدم آگے ہوگی, اور اس سے اگلی نسل اس سے ایک قدم اور آگے ہوگی, اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ آپ کی نسلوں میں پیدا ہوں گے, کیونکہ یہ اہل حدیث حضرات ہی کے جو ٹریک ہے نا جس پہ وہ چلے ہیں, اسی کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. میں نے کہا ہماری اولادیں محفوظ ہیں, میں بھی حنفی, میرے ابا بھی, میرے دادا بھی, تو صدیوں سے جس مذہب پہ ہم چلے آ رہے ہیں, آج بھی ہم 1000 سال پہلے ہم جیسے تھے نا, آج بھی کیا ہیں ویسے ہیں. لیکن آپ کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ کی اگلی نسل ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی, اس سے اگلی والی اور زیادہ ٹریک سے, کیونکہ ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ بے لگام ہوا ہے. میں نے کہا اپنی اولادوں کی تو فکر کرو. میں نے کہا چلو چاروں میں سے ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے, کم از کم اس کی پابندی کر لو کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو, بشرطے کہ چاروں سے باہر نہ ہو. وہ اتنا بھی اہتمام کر لو یار, غنیمت ہے. کیونکہ چاروں کا اجماع کسی بات پر ہو جانا, ایک سے غلطی ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے, چاروں غلط ہو گئے یار. تو تھوڑے عقل مند تھے, ان کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آنے کا, یار اپنی اولاد کا تو کرو نا, اگلی دیکھنا کیا ہوگا اگلی نسل کا, اور اس سے بعد والی اور ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں بھی تو کتنے بدعتی ہیں, 1000 سال پہلے کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہیں. تو حنفیوں میں جو بدعتیں ہیں نا, وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ حنفیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. ان بدعتوں کا امام ابو حنیفہ نے کہیں بھی نہیں کہا. آج بہت سارے حنفی بدعتی ہیں, وہ اس میں یہ تو طے شدہ ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, اہل حدیثوں میں ایک خوبی ہے کہ بدعتی نہیں ہوتے, اور مقلدین میں ایک خرابی ہے کہ ان میں بدعتی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. لیکن یہ جو مقلدین میں بدعتی ہوتے ہیں نا, یہ مقلد ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ اندھے مقلد ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. مجتہدین کی تقلید اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اندھی تقلید کہلاتی ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑ کے اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو. جیسے کہ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے باپ دادا میں عقل ہے نہیں, پھر بھی ان کو فالو کرو گے, یہ اندھی تقلید ہے. تو بدعتی اپنے پیر و مرشد کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اپنے بزرگ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, وہ مجتہدین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو حنفیوں میں آج آپ کو کوئی بدعت نظر آئے گی, وہ ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ امام شافعی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ابو حنیفہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں, کیونکہ اس آیت کو بھی آج کل کے اسکالرز غلط استعمال کر رہے ہیں, جو آج سورہ آل عمران میں آیت آئی, آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو, ولا تفرقوا اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس آیت سے بھی یہ آج کل لوگ آپ کو مجتہدین سے ہٹا دیتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو مت کرو. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو. تو آپ جب قرآن کو تھامو گے تو 4 فرقے نہیں بنیں گے آپ کے حنفی مالکی, بس ایک ہی سارے جمع ہو جائیں گے. تو وہی بات ہے کہ جو جس موقع کی آیت تھی نا, اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیا. اس آیت میں تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے جو فقہی مذاہب ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, بر صغیر میں فقہ حنفی, یہ اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ 99.9% امت تو اسی کو فالو کرتی آ رہی ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے ہمیں. 2 قبیلوں میں قوم پرستی کی بیس پہ جنگ ہونے لگی تھی. سمجھ رہے ہو؟ اس آیت کا آپ تفسیر میں دیکھ لیں, شان نزول قوم پرستی کی بیس پہ. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اس میں پٹھان پنجابی نہیں ہوتا, مہاجر سرائی کی پٹھان فلانا قبیلہ ڈمکانا قبیلہ, یہ نہیں چلتا. تم سب آدم کی اولاد میں ہو, لہذا یہ سوچو, اور ولا تفرقوا, آپس میں لڑو مت. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے.
آج کل کے اسکالرز نے کیا کیا, اسی آیت کو اٹھا کے لڑوانے کا ذریعہ بنا دیا. تراوی پہ الگ پھڈے, آمین زور سے آہستہ آمین اس پہ الگ پھڈے, رفع الیدین پہ الگ پھڈے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو مت آپس میں, کیونکہ تم سب آپس میں کیا ہو, بھائی ہو. تو بھائی کا کام لڑنا تھا یا لڑائی کو ختم کرنا تھا؟ آپ نے لڑائی کا عنوان چینج کر دیا. اس وقت لڑائی ہو رہی تھی قوم پرستی کی بیس پہ, آپ نے رفع الیدین کا لیبل لگا کے لڑوا دیا امت کو. حالانکہ رفع الیدین کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے, سب نے اپنے اپنے دلائل ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے, تبھی امت میں رفع الیدین کی بیس پہ ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا. امام ترمذی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. امام ترمذی تو رفع الیدین کرتے تھے, امام بخاری کے شاگرد, لیکن جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی, کہا بعض لوگوں کا یہی مذہب ہے. نہ کرنے کی ذکر کی, انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے. وہ تو ناک کا مسئلہ نہیں بنایا انہوں نے, امام ترمذی نے, کہ جو نہیں کرتے وہ ایسے ہیں, وہ یوں ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. کہا بہت سارے اصحاب صحابہ کا کیا ہے, یہی مذہب ہے. یہ کہا اور آگے نکل لیے. اگر امام ترمذی وہیں اٹک جاتے تو امام ترمذی بنتے وہ؟ بولو نا, ان کی سوئی اگر وہیں اٹک جاتی تو تھوڑی امام ترمذی بنتے. تو آج کے اسکالرز کا مسئلہ ہی یہ بن چکا ہے ابھی. تو ہمیں شوق نہیں ہے ان مسائل میں پڑھنے کا, لیکن ہم اگر چپ بیٹھ گئے نا تو یہ امت بے لگام ہو کے قرآن سنت کے نام پہ چینج ہوتی رہے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ برباد ہو جائے گی یہ امت. اس سے فرقے کم نہیں ہوں گے, فرقے کیا ہوں گے, بڑھیں گے. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں لا تفرقو کے ذریعے لڑنے بھڑنے سے روک رہی ہے. اور پھر اللہ اپنی نعمت بھی بیان کر رہا ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. صحابہ کو بتا رہے دیکھو اللہ کی تم پر کیسی نعمت ہوئی, تم سب آپس میں دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو اس نے جوڑ دیا. تو اب جوڑ دیا تو لڑو نہیں. کیا مطلب, کیا اختلاف نہیں کرو فروعی مسائل میں, نہ, یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کا مسائل میں اختلاف نہ ہوتا. صحابہ کا بھی مسائل میں اختلاف تھا, مگر وہ اسٹائل نہیں تھا ان کا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا ان مسائل کی بیس پہ, جو آج ان اسکالرز کا اسٹائل بن چکا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے کہ حنفی غنڈے اور فلانا غنڈے اور دمکانہ غنڈے, اس طرح کے عجیب عجیب سے الفاظ آپ دیکھ لو نا کیسے کس طرح کی باتیں مل رہی ہیں. تو اس سے انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے. نمازوں میں اس کا لذت خراب. صحابہ کرام میں اتنے اختلاف تھے, صحابہ میں رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھنے والے تھے, رفع الیدین کے ساتھ بھی تھے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والے بھی, ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے بھی. لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی, نماز میں روتے سب تھے. لمبی لمبی گھنٹوں گھنٹوں کی ان کی نمازیں ہوتی تھی. آج ساری تقریر جا کے ایک اٹک جاتی ہے سوئی جا کے کسی خاص مسئلے پر, اس میں چیمپئن بن چکا ہوتا ہے, ہر دوسرا آدمی چیمپئن ہے, لیکن اس کی نمازوں میں آپ جان اور طاقت دیکھ لو, زیرو. نہ اس کا دعاؤں میں کم وقت کا کبھی دل لگے گا, نہ کبھی تہجد میں اس کا دل لگے گا, نہ کبھی اللہ کے سامنے دو آنسو بہانے کی اس کو توفیق ملے گی. وہ ہر وقت فیس بک سوشل میڈیا پہ گالیاں ہی دیتا رہے گا. اب دیکھتا ہوں نا کبھی فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا ہوتا ہے تراویح کا. آج ایک کلپ آیا ہوا تھا, اس نے کہا اصل تو قرآن پڑھنا ہے, جتنی رکعتیں پڑھو. پھر نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا پھر 2 ہی پڑھ لے, پھر 8 کی بھی تکلف کی 2 میں کر لے قرآن. بحث چل رہی ہے رمضان کے مقدس مہینے میں کیا ہو رہا ہے, پڑھ نہ وہ رہا ہے نہ یہ رہا ہے. سمجھ رہے, پڑھ نہ وہ رہا ہے نہ یہ پڑھ رہا ہے.